अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तलाक मदनी सूरह है। इसमें कुल 12 आयात हैं। तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 99 है और मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 65 है। तलाक के बयान वाला सूरा। इसके मौज़ूआत हैं। नंबर 1, तलाक के अहकाम और इस मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म। मुतलका के हुकूक, खुदा से डरने और भरोसा करने की वजह से मुश्किलात का आसान होना और रोज़ी का मिलना। नंबर 3, खुदा से सरकशी का अंजाम, रसूल के भेजने का मकसद और खुदा की मारिफत। शुरू अल्लाह के नाम की मदद मांगते हुए जो सबको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाने वाला, बेहद मुसलसल रहम करने वाला है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के लिहाज से तलाक दो, यानी औरत की माहवारी के दिनों में तलाक न दो और उनके पूरे इद्दे के दिनों का हिसाब रखो, यानी तलाक को खेल न समझो। खूब याद रखो कि कब तलाक दी गई, कब इद्दत की मुद्दत शुरू हुई और कब उसे ख़त्म होना है। और तलाक के मामले में अल्लाह से डरो जो तुम्हारा पालने वाला मालिक है। इद्दत की मुद्दत में उन्हें उनके घरों से न निकालो और न वो खुद घरों से बाहर निकलें, सिवाय इसके कि वो कोई खुला हुआ शर्मनाक जुर्म या बदकारी करें। और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। और जिस किसी ने भी अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों से कदम आगे बढ़ाया, उसने हकीकतन खुद अपने ही ऊपर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह तुम में दोस्ती या मुवाफ़क़त की कोई नई सूरत पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी मुकर्ररा इद्दे की मुद्दत के ख़ात्मे तक पहुँचे तो या तो उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रोक रखो या फिर अच्छे भले तरीके से उनसे अलग हो जाओ और 2 ऐसे आदमियों को तलाक का गवाह बना लो जो तुम में साहिब अदल हों या शरीफ आदमी हों। और ए गवाह बनने वालों, गवाही को ठीक ठीक अदा करो। ये वो बातें हैं जिनकी हर उस शख्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह और आखिरत के दिन को दिल से मानता है। जो अल्लाह से डरते हुए या अल्लाह की अज़मत से मुतासिर होकर हर काम करेगा तो अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर पैदा कर देगा और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ उसका वहमो गुमान भी न जाता होगा। तो जो भी अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। यकीनन अल्लाह अपने काम का पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ की एक मिक़दार मुकर्रर कर दी है, या अल्लाह ने हर चीज़ की एक तक़दीर खुसूसियत मुकर्रर कर दी है। और तुम्हारी औरतों में से जो ऐसी हों कि माहवारी के खून के आने से नाउम्मीद हो चुकी हों, तो अगर तुमको उनके मामले में कोई शक हो तो उनके लिए इद्दत की मुद्दत 3 महीने है, यानी तलाक की तारीख़ से 3 महीने के बाद वो निकाह कर सकती हैं। और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी तक मेंसेस रेगुलर नहीं आते या इसमें कोई मसला है। और हामिला औरतों की इद्दत की मुद्दत यह है कि उनका वाज़ेह हमल हो जाए, वज़ा हमल हो जाए, यानी उनके यहाँ बच्चे की विलादत हो जाए। जो शख्स अल्लाह की नाराज़गी या सज़ा से डरता है, अल्लाह उसके लिए उसके मामले में आसानी पैदा कर देता है। यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है। जो अल्लाह की नाराज़गी या सज़ा से डरता है, अल्लाह उसकी बुराइयों की तलाफ़ी करेगा और उनको उससे दूर कर देगा और उसको बहुत बड़ा अजर व सवाब भी देगा। उन औरतों की इद्दत की मुद्दत में उसी मकान में रखो जहाँ तुम खुद रहते हो। जैसी जगह भी तुम्हें मैसर हो, उन औरतों को तंग करने के लिए किसी किस्म का कोई नुकसान मत पहुँचाओ। और अगर वो हामिला हों तो उन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक कि उनके यहाँ विलादत न हो जाए। फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उन्हें जो उनका मुआवजा हो वो दो और अच्छे भले तरीके से मुआवजे की रकम आपस में तय कर लो। लेकिन अगर तुमने एक दूसरे को मुश्किल में डालना चाहा या एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिलाएगी। गरज जो मालदार हो वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे और जिसको रिस्क कम दिया गया हो वो उसी माल में से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा पाबंदी आयद नहीं करता। दूर नहीं कि अल्लाह तंगी और दुश्वारी के बाद आसानी पैदा कर दे। कितनी बस्तियां हैं जिन्होंने अपने पालने वाले मालिक और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की, तो हमने बड़ी सख्ती के साथ उनका हिसाब लिया और उनको बहुत बुरी तरह गैर मामूली सज़ा दी। तो उन्होंने अपने किए का मज़ा चख लिया और उनका अंजाम सरासर
نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ کہ اللہ نے ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہاری طرف تمہارے انجام کو یاد دلانے والی نصیحت یعنی ذکر نازل کر دی ہے، نیز یہ کہ ایک ایسا پیغمبر بھی بھیجا جو اللہ کی کھلی ہوئی صاف صاف واضح ہدایت دینے والی آیتیں سناتا ہے، تاکہ اللہ اور رسول کو دل سے ماننے والوں کو گمراہی اور گناہ کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور اطاعت کی روشنی میں لے آئے۔ غرض جو کوئی بھی اللہ کو دل سے مانے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو اللہ اسے جنت کے ایسے ایسے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت ہی اچھی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین جیسی اور بہت سی زمینیں بھی بنائی ہیں، اور ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے سورہ طلاق اور سورہ تحریم نماز فریضہ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے حزن و ملال سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ طلاق کی تلاوت کرے گا وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو سنت نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر دنیا سے جائے گا۔ جب کسی شخص کو کوئی شدید غم ہو تو سورہ طلاق کی تلاوت کرے، خدا غم کی کیفیت کو دور کر دے گا۔ پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائے تو اسے شفا عطا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورہ کی تلاوت کرے حق تعالیٰ اس کو تفرقے اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس صورت میں پروردگار دو عالم نے طلاق اور عدت کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا، اور خدا نے ارشاد فرمایا کہ انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو اور پھر عدت کا حساب رکھو۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے آسمان کے ستاروں کے عدد کے برابر طلاق دی ہے، تو یہ طلاق نافذ العمل ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، افسوس ہے، کیا تو نے سورہ طلاق نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا پڑھا ہے؟ اس نے امام کے حضور یہ آیت پڑھی کہ انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو اور پھر عدت کا حساب رکھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہاں ستاروں کی تعداد کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے امام سے ایک اور مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، کتاب اللہ اور نبی کی سنت میں اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق صرف طہر میں ہوتی ہے، اور اس طہر میں مرد نے اپنی عورت سے صحبت بھی نہ کی ہو۔ طلاق کے لیے 2 عادل گواہ بھی لازم ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ احزاب میں طلاق کے احکام خدا نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ سورہ طلاق میں طلاق کے مسائل تفصیلی طور پر بیان ہوئے ہیں، اور طلاق کے معنی و مفہوم یہ ہے کہ شرعی طریقے سے منکوحہ بیوی سے مرد کا علیحدگی اختیار کرنا، کیونکہ انسانی زندگی مسائل سے دوچار ہے۔ انسان کی ازدواجی زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ علیحدگی کے سوا چارہ نہیں ہوتا، تو اس میاں بیوی کے درمیان طلاق رحمت بن جاتی ہے۔ طلاق کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ طلاق کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، طلاق بدعت، ایسی طلاق جو شریعت کے مطابق نہ ہو، اور نمبر 2، طلاق سنت، جو شریعت کے مطابق ہو، اسے طلاق سنت کہتے ہیں۔ طلاق سنت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، طلاق بائن، جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، اور دوسری ہے طلاق رجعی، شوہر عدت میں رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق کی شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو ایسے وقت کا انتظار کرے جس سے عدت شمار ہو سکے، اور وہ مرد اپنی بیوی سے ہم صحبت نہ ہوا ہو، کیونکہ حیض و نفاس کے دوران یا جس وقت وہ حیض و نفاس سے پاک تھی اور شوہر نے اس سے صحبت کی ہو، اس دوران دی جانے والی طلاق باطل ہوگی۔
عدت کی مدت 3 طہر ہے۔ جب عورت تیسرے طہر میں داخل ہوگی تو عدت کی مدت ختم ہو جائے گی، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کے اختتام تک انتظار کیا جائے۔ طلاق کی دوسری شرط یہ ہے کہ طلاق 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں دی جائے، کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے کہ اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو طلاق نہیں ہوگی۔ عدت کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 طلاق بعد صحبت، اور دوسرا صحبت کا شبہ رہا ہو، تیسرا شوہر کی وفات۔ پہلی 2 صورتوں میں عدت کی مدت 3 طہر ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت حاملہ ہو تو ولادت سے عدت ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر یہ عورت حاملہ ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن، اور ڈیلیوری میں سے جو مدت زیادہ طویل ہوگی اس کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ عورت عدت کہاں گزارے تو آپ نے فرمایا اپنے گھر میں گزارے اور گھر سے باہر نہ جائے۔ ہاں، اگر اس نے کسی ضروری کام سے گھر سے باہر جانا ہے تو جا سکتی ہے۔ جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی وہ حج نہیں کر سکتی۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو کیا اس کا حکم بھی یہی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ حج پر جانا چاہتی ہے تو حج کر سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود باہر جائیں، سوائے اس صورت کے کہ وہ ظاہر بظاہر بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں اس وقت اپنے گھروں سے نکالا جا سکتا ہے جب وہ مرد کے گھر والوں کو اذیت دینے لگیں اور بد اخلاقی سے پیش آئیں یا کھلم کھلا کوئی غلط فعل سر انجام دیں۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور نئی بات پیدا کر دے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مطلقہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگائے، خوشبو استعمال کرے، اپنے پسند کے کپڑے پہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شاید اس طریقے سے مرد اپنی عورت کی طرف مائل ہو جائے اور وہ رجوع کر لے اور ان کے درمیان علیحدگی نہ ہونے پائے، اور اپنے میں سے 2 عادل گواہ بنا لو۔ جس وقت مرد طلاق دینا چاہے تو اس وقت واجب ہے کہ وہ عادل مردوں کو گواہ مقرر کرے، اور جس وقت وہ رجوع کرنا چاہے تو اس وقت بھی، تاکہ عدت پوری ہونے کے بعد عورت انکار نہ کر سکے۔ اصول کافی میں منقول ہے کہ محمد بن فضیل کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں یحییٰ بن خالد کے دروازے پر تھے کہ وہاں حضرت امام موسیٰ کاظم اور ابو یوسف بھی موجود تھے۔ ابو یوسف اٹھ کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے دوزانو ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیا احرام پہننے والا یا جس نے احرام پہن رکھا ہو اپنے اوپر سایہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں کر سکتا۔ ابو یوسف نے کہا کہ کیا دیوار کے سائے میں آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ راوی کہتا ہے کہ امام کی اس بات پر ابو یوسف ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر امام نے فرمایا اے ابو یوسف، دین میں قیاس نہیں ہے جس طرح تو اور تیرے اصحاب کرتے ہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں طلاق کا حکم دیا ہے، 2 عادل گواہوں کا بھی حکم دیا ہے، اور اللہ نے نکاح کا حکم بھی دیا ہے، اور وقت نکاح گواہوں کا حکم نہیں دیا۔ تو تم نکاح کے وقت گواہ قائم کرتے ہو۔ جہاں اللہ نے گواہوں کو واجب قرار دیا ہے وہاں تم گواہ قائم نہیں کرتے، اور جہاں گواہوں کے بارے میں نہیں فرمایا وہاں تم گواہ قائم کرتے ہو۔